मेराज मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाए। गोया मंशाए खुदाबंदी ये है कि ऐ महबूब जहाँ तेरा जिक्र हो वहाँ मेरा जिक्र हो, जहाँ मेरा जिक्र हो वहाँ तेरा जिक्र हो। और दूसरी वजह यह है कि उस महबूब उस रब्बे कायनात को ये इल्म था कि मेरी मखलूक में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो मेराज मुस्तफ़ा का इनकार कर देंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सफरे मेराज का तज़किरा करने से पहले अपनी किब्रियाई बयान फरमाकर ये बता दिया कि सैर कराने वाला वो रब्बे कायनात है जिसके कुन कहने से नीस्त को हस और आदम को वजूद मिला। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसी की शान है, चाहे तो वो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को मकान व ला मकान की सैर भी करा सकता है। मेरा रब्बे कदीर की वो ज़ाते मुबारका है कि अगर मेरा रब्बे कायनात किसी चीज को फरमा दे कुन फयकुन, वो चीज हो जा तो वो चीज हो जाया करती है। सवाल अब ये है जिंदाबाद, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, मेराजुन नबी जिंदाबाद, मेराजुन नबी जिंदाबाद, अल्लाह। हज़रात मुहतरम, वक्त की बहुत किल्लत है। अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर मेराज क्यों करा, उसकी पोशीदा हिकमतें या तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है या उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। मगर उलमाए हक्का ने जो सफ़रे मेराज के जो असरार बयान फरमाए हैं उनका थोड़ा सा हिस्सा मैं आप हजरात के सामने कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आपको अभी शोला बयान हज़रत मौलाना इमरान रज़ा सुल्तानी का भी बयान समाअत फरमाना है। तो कुरान फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की जानें और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला खरीदने वाला और मोमिनीन बेचने वाले, जान और माल मुबी यानी जो कुछ बेचा जा रहा है उसकी कीमत जन्नत है। और इस सौदे के वकीले आजम हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब वकील का काम यह होता है कि वो माल को भी देखे और उसकी कीमत को भी देखे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप अपने उम्मतियों की जान और उनके अमवाल का मुशाहिदा तो फरमा ही रहे हैं, आइए जरा तशरीफ लाकर जो हमने उसकी कीमत मुकर्रर फरमाई है यानी जन्नत को भी देख लें और उस जन्नत के खालिक को भी देख लें। उसकी पोशीदा हिकमतें यही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान व लामकान से पढ़कर अपनी बारगाह में बुलवाया। बहरहाल हज़रात मुहतरम, नबूवत के 12वें साल रजबुल मुरज्जब की 27वीं तारीख को हमारे आका सैयद आलम मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील आला नबीना अलैहि सलातु व सलाम को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्रील आज की रात जन्नत को सजा दो, दोज़ख को बुझा दो और हुराने बहिश्त उम्दा व नफीस लिबास ज़ैबे तन कर ले। सब फरिश्ते मेरे महबूब की बारगाहे मुक़द्दसा में सफ बस्ता होकर खड़े हो जाएं। मीकाईल आज की रात रिज़्क़ की तक़सीम बंद कर दे, इसराफील सूर ना फूकें, इज़राइल आज की रात किसी की रूह कब्ज़ ना करें, तमाम कब्रों से अज़ाब उठा लिया जाए। हज़रत आदम का हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम तक तमाम अंबिया इकराम मेरे महबूब का इस्तक़बाल के लिए तैयार हो जा रहे हैं। शायर कहता है फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है, कोई मेहमा सा बुलाया जा रहा है, सफ़े बांधे खड़े हुरो मलाइक कोई नगमा सा गाया जा रहा है। बहरहाल हज़रात मोहतरम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے جبرائیل 70,000 ملائکہ اکرام کو اپنے ساتھ لے لو، جنت چلے جاؤ، جنت سے براق لے کر ایک براق لے کر میرے محبوب کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو جاؤ اور جا کر عرض کرو ان اللہ تعالی یقرؤک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے اور میں اللہ کی جانب آپ کو لے جانے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کی مقدس جماعت کے ساتھ جنت میں تشریف لے گئے، جا کر دیکھا کہ وہاں 40,000 براق موجود ہیں، سب کے سب خوبصورت، ایک سے ایک بڑھ کر حسین و جمیل، تمام کے تمام دل فریب و دلکش اور سارے کے سارے چاق و چوبند اور تیز تلوار موجود ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آج ہمیں اس تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے، جس کے لیے عرش و آسمان کے مکین اور خود تمام چیزوں کی تخلیق فرمانے والا رب کائنات بھی منتظر راہ ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہر براق اپنے اپنے مقام پر مسرت و شادمانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیوں نہ ہوتا ان میں سے کسی ایک ایسے براق کو نبی پاک کی سواری بننا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے بھی ایک عجیب امتحان کا وقت تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے بھی ایک عجیب امتحان کا وقت تھا کہ ہر براق اپنے اپنے مقام پر مسرت و شادمانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہر براق کی یہ خواہش ہے کہ نبی پاک کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لیا جائے۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر دوبارہ ان تمام براقوں کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی نظر ایک ایسے براق پر پڑھی جو نبی پاک کی سواری بننے کے لائق تھا۔ وہ براق انہی 40,000 براقوں میں سے تھا، مگر اس کی کیفیت ان تمام براقوں سے الگ تھلگ تھی۔ سارے براق اپنے اپنے مقام پر اظہار مسرت میں خوشیاں منا رہے تھے، مگر یہ براق کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تمام براق شادمان تھے، یہ براق پریشان تھی۔ سارے براق اپنی اپنی گردنیں اٹھائے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے، مگر یہ براق اپنی گردن جھکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا، اس براق کے پاس تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد فرمایا اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ آج یہ کون سا موقع ہے کہ تو رو رہا ہے؟ دیکھ سارے براق اپنے اپنے مقام پر مسرت و شادمانی میں خوب خوشیاں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آخر تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ براق روتا ہوا عرض کرتا ہے اے جبرائیل، یہاں جنت میں 40,000 براق موجود ہیں، اور سب کے سب حسین و جمیل خوبصورت ہیں، مگر نبی پاک کی سواری کے لیے صرف ایک براق کی ضرورت ہے۔ اے جبرائیل، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ان 40,000 براقوں میں سے میری باری کیسے آ سکتی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مگر حضرات محترم، حضرت جبریل علی نبینا علیہ السلام مزاج شناس مصطفیٰ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ نبی پاک تمام صفات عرفہ و اعلیٰ کے مالک ہونے کے باوجود تواضع و انکساری کو پسند فرماتے تھے۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہو کر عاجزی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس براق کے اندر عجز و انکساری کو پایا، عاجزی کو پایا، محبت رسول انام میں مستغرق پایا، عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا پایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کی سواری کے لیے اسی براق کا انتخاب کر لیا۔ بہرحال حضرات محترم، وہ خوش نصیب براق نبی پاک کی سواری بننے کے لائق ہو چکا تھا۔ وہ براق ان تمام براقوں سے الگ تھلگ تھی، مگر اس کا کام عاجزی نے ہی بنا رکھا تھا۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مقدسہ میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام قلبی کی کیفیت میں استراحت فرما رہے ہیں۔ حضرات،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب اپنا عرش بری پر جانا حضرت جبریل علیہ السلام سے زیادہ جانتے تھے، مگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا بھی یہ نبی پاک کی ایک ادائے محبوبانہ تھی۔ مگر حضرات محترم، حضرت جبریل علیہ السلام پریشان تھے کہ یہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ اس کے محبوب کو لے کر اس کی بارگاہ میں جلد آؤں، مگر نبی پاک کو دیکھ رہا ہوں کہ لا ینام قلبی کیفیت میں استراحت فرما رہے ہیں۔ اگر جلد نہ لے کر جاؤں گا تو اللہ کے حکم کا حکم ٹالنے کا خوف ہے، اگر نبی پاک کو جگاؤں گا تو آپ کی شان میں بے ادبی کا خوف ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب قدیر تو ہی بتا کہ تیرے محبوب کو میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ تیرا حکم ہے تیرے محبوب کو جلد لے کر آؤں، مگر تیرا محبوب لا ینام قلبی کی کیفیت میں استراحت فرما رہا ہے۔ اے رب کائنات تو ہی فرما دے۔ تو ندا آئی، یا جبرائیل قبل قدمیہ، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چھوم لو، میرا محبوب جاگ جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹ کافوری ہونٹ تھے اور میرے نبی کے تلوے مبارکہ نورانی تھے، نور کے تھے۔ حضرت جبرائیل کی تمنا بھی یہی تھی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی تلووں کو چوموں۔ حضرت جبریل با ادب بیٹھ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے ہیں۔ کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک نبی پاک کے نورانی تلووں کو پہنچتی ہے، میرے آقا بیدار ہو جاتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں جبرائیل بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور آپ کو بلایا ہے اور میں آپ کو لے جانے کے لیے حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر نبی پاک نے ارادہ طہارت فرمایا، تو داروغے جنت نے آب کوثر کی 2 صراحیاں لے کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو آب کوثر سے غسل دیا گیا، آپ کی بارگاہ میں جنت کے ملبوسات پیش کیے گئے۔ حضور پاک نے نورانی کپڑوں کو پہننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے اٹھ کر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، وہاں پر آقائے کائنات کا شق صدر ہو، جس کو خود آقائے کائنات فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا، زمزم کے پانی سے دھلنے کے بعد پھر حکمت ایمان سے بھرا ہوا ایک پیالہ لے کر آئے، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا، پھر میرے سینے کو سی دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطحائے مکہ میں لے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل 70,000 ملائکہ کی مقدس جماعت کے ساتھ نبی پاک کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ نبی پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، جب میں ملائکہ کے درمیان تشریف لے گیا تو میرے درمیان ایک سواری پیش کی گئی جس کا قد خچر کے قد سے چھوٹا تھا اور گدھے کے قد سے بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا، اسی کو براق کہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظات ہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام ملائکہ اکرام نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق پر سوار ہو جائیں۔ اتنا عرض کرنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اپنی پیاری امت کی یاد آ گئی۔ آپ سوار ہونے میں تھوڑی دیر توقف فرمائے، اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب سے پوچھو کہ میرے محبوب کیوں رنجیدہ ہے، کیوں غمزدہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ غمزدہ ہونے کی آپ کی کیا وجہ ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمام طرح کی عظمتوں سے مجھے نوازا گیا ہے، نورانی کپڑے نورانی جوڑے میرے لیے بھیجے گئے ہیں، فرشتوں کو میری بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، ملائکہ اکرام میری بارگاہ میں کھڑے ہیں، مگر اے جبرائیل وہی کل قیامت کے دن وہ 50,000 سالہ دن میری امت بھوکی پیاسی گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے جب قیامت کا راستہ طے کرے گی، پل صراط کے راستے پر سے چلے گی، وہ راستہ جو باغ سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اے جبرائیل بتاؤ میری امت گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اس کٹھن راستے کو کیسے طے کر سکے؟ اسی لیے میں غمزدہ ہوں۔ رب کائنات نے جب نبی پاک کے غمزدہ ہونے کی وجہ سنی، ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنے قلب مطہر سے ہر رنج و علم کو دور فرما دیجئے، جس طرح آج میں نے آپ کی عظمت و شرافت، آپ کی عزت و رفعت کے لیے سواری براق جیسی سواری بھیجی ہے، کل قیامت کے دن آپ کی ہر امتی کے لیے سواری بھیج دی جائے گی، اس امتی کے لیے بھیج دی جائے گی جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں آپ کا عشق ہوگا، اس کے لیے میں سواری بھیج دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے بعد میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، حضرت جبریل علیہ السلام نے لگام پکڑی، تمام نوری فرشتے اپنے اپنے ہاتھوں میں نوری قندیلیں لیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گزر رہے تھے جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ عرش سے فرش تک انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سفر میں میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، آپ کے مزار کے پاس سے ہوا، جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے، میرے آقا جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو آج میرا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ آج میرے آقا مدینہ منورہ میں ہیں، مگر میرے آقا وہاں سے ساری دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس محفل پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار پر ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرا امام فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، لہذا حضرات محترم میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہو چکی ہوں اپنے حبیب کے